काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर हम आजकल किताब पढ़ रहे हैं अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 21। और इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 286 से, जहाँ पर लिखा है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। आइए इसी हवाले से इस किताब में जो कुछ मालूमात हैं वो हम जानते हैं और उम्मीद है कि हम एक ही नशिस्त में इसको मुकम्मल कर लेंगे। आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं। पेज 287 पे लिखा है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, ये हेडिंग है। साथ ही लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम इस उम्मत की अजीम हस्ती और फ़िक्री व इल्मी नहज़त नून है ज़ुआते नहज़त के अलम बरदार हैं और आप अलैहिस्सलाम ही के उलूम से दुनिया पुर हुई है। फिर ब्रैकेट में लिखा है जाहज़ जीम अलिफ है ज़ोए जाहज़ की ताबीर के मुताबिक, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया। लिखा है यह आप अलैहिस्सलाम ही के उलूम का फैज़ था जो मज़ाहिब इस्लामिया के इमामों ने अहकाम शरीयत के इबादात मामलात अक़ूद ऐन काफ वाउदाल और इक़ाआत अलिफ ये काफ अलिफ ऐन अलिफ ते हासिल किए, और ये फ़िक़ही दौलत ऐसी अता है जो कभी ज़ाइल होने वाली नहीं है। फ़ुक़हा इमामिया अहकाम शरीयत में इस्तिंबात करने के लिए इसी की तरफ रुजू करते हैं, जैसा कि उलमा कानून ने अहकाम के मुताल्लिक़ अपने क़वानीन इन्हीं अहकाम के ज़रिए मुरतब किए। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि इमाम अलैहिस्सलाम के उलूम सिर्फ़ फ़िक़्ह हदीस और इल्म कलाम ही नहीं थे, बल्कि उनमें आप अलैहिस्सलाम के ईजाद करदा उलूम जैसे कि फ़िज़िक कीमिया और तिब वग़ैरह भी शामिल थे। जैसा कि आप अलैहिस्सलाम ने ऑक्सीजन का इंकशाफ किया और उसकी ख़ुसूसियात दलील के साथ बयान फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने ये भी इंकशाफ किया कि हवा अंसर ऐन नून स्वादरे बसीत बे सीन ये तो बसीत नहीं है, बल्कि उसके भी मुख्तलिफ़ अनासिर हैं। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने कायनात के असरार और मुजरात मीम जीम रे अलिफ ते वग़ैरह के सिलसिले में भी गुफ्तगू फरमाई है। इस बात की तरफ आप अलैहिस्सलाम के शागिर्द जाबिर बिन हयान रज़ी अल्लाह ने उन मग़रिबी उलमा के सामने एक लम्हे फ़िक्रिया पेश किया है जो आप अलैहिस्सलाम की तहरीर करदा किताबें अपनी दरसगाहों में पढ़ाते हैं। मग़रिबी उलमा इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि इंसानियत में अक़ल मुब्दा मीम बे दाल ऐन मुब्दा व मौजिद आप अलैहिस्सलाम ही हैं। हवाला है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम। यहाँ हाशिये में लिखा है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम जैसा कि मग़रिबी दानिशमंदों ने आपका तारुफ़ कराया, और यहाँ पर हवाला है सफ़ा नंबर 120 और 130, ये लिखा है। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बड़े ताज्जुब की बात है कि मुस्तशरिकीन का कहना है कि इमाम अलैहिस्सलाम अरब नहीं थे, बल्कि आप अलैहिस्सलाम मग़रिबी थे और मग़रिब से मशरिक़ चले आए थे। चूँकि मशरिक़ी लोग इमाम अलैहिस्सलाम की इल्मी ताकत व कुदरत के मालिक नहीं थे, वो इस बात से नावाकिफ़ हैं कि आप अलैहिस्सलाम इस ख़ानदान नबूवत से हैं जिनसे ज़मीन पर नूर और फ़िक़्ह के चश्मे उबले। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में अपने अताया और उलूम में यकता थे और जिनके ज़रिए के अक़ल बुशरा उरूज पर पहुँची और इंसान की एकदम तरक्की हो गई। बेशक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जिन बड़ी इल्मी कुदरतों के मालिक थे, उनके मुताल्लिक़ शियों का ये अक़ीदा है कि अल्लाह ने आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम पर हिकमत फ़स्ल ख़िताब और मुतअद्दिद उलूम का इल्हाम किया और उनको अता किया, जिस तरह उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिस्सलाम को अता किया। ये फ़ितरी बात है कि इस कौल में ज़रा भी गुलू और इल्मी हुदूद के दायरे से बाहर की कोई बात नहीं है, चूँकि इस कौल पर मुतअद्दिद मोतबर दलीलें मौजूद हैं। बहरहाल पहले हम इमाम अलैहिस्सलाम की परवरिश और आप अलैहिस्सलाम की बाज़ ज़ाती ख़ुसूसियात मुख्तसर तौर पर बयान करेंगे, उसके बाद इस मौजू से मुतालिक बातें भी नकल करेंगे। अब सबसे पहले हेडिंग है आप अलैहिस्सलाम की परवरिश। लिखा है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सबसे बुज़ुर्ग और अज़ीम शान घराने में परवरिश पाई। वो घराना कि जिससे रिसालत इस्लाम का नूर चमका, इसी
اسی سے امتیں مدون ہوئیں. میم دال واو، واو پہ تشدید ہے اور پھر نون. اور انسان کو کرامت ملی اور فکر کو عروج ملا. اسی بیت الشرف میں اس امت کی عظیم ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام نے پرورش پائی، جو فکری اور ثقافتی نہضت نون ہے زوئے تے نہضت کے علم بردار تھے. آپ علیہ السلام کی تربیت آپ علیہ السلام کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام نے کی اور امام صادق علیہ السلام کو مواہب ایمان اور تقوی سے آراستہ کیا. امام صادق علیہ السلام نے اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے سایہ عطوفت میں اپنی زندگی کے 12 سال بسر کیے. حوالہ ہے حیات الامام صادق علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34. پھر لکھا ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے دادا کی اس معطر سیرت کا مشاہدہ کیا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت کی عکاسی کر رہی تھی. عمل کے علاوہ انسان کی کوئی اور چیز اسے خدا سے قریب نہیں کر سکتی ہے، اور انسان اپنی ذات کے علاوہ کسی اور چیز سے عظمت یا فضیلت کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد نامدار امام زین العابدین علیہ السلام کی ہمراہی کی، جو کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، دن میں روزہ رکھتے اور رات میں نمازیں پڑھتے. نماز کی کثرت اور سجدوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی اعضائے سجدہ پر اونٹ کے گھٹوں کی طرح گھٹے پڑ گئے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی مشاہدہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام رات کی تاریکی میں کھانے اور پیسوں سے بھری تھیلیاں فقیروں اور کمزوروں کی مدد کے لیے لے جایا کرتے تھے، حالانکہ وہ لوگ آپ علیہ السلام کو پہچانتے بھی نہیں تھے. اسی طرح آپ علیہ السلام عاجزوں اور کمزوروں کو سیراب بھی کیا کرتے تھے. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ آپ علیہ السلام کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام لوگوں کے مابین صحیح علمی باتیں بیان فرماتے، جن کا علوم کے طالب استقبال کرتے اور آپ علیہ السلام کے علوم کے دسترخوان سے سیراب ہوتے تھے. لہٰذا آپ علیہ السلام کے بز میں علم حاصل کرنے والوں نے آپ علیہ السلام کی حکمتوں، دعاؤں اور فتووں کو لکھنا ضروری سمجھا. حوالہ ہے حیات الامام محمد باقر علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38. پھر لکھا ہے بہرحال امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے پوتے کی تربیت فرمائی اور اپنے ذاتی کمالات سے آراستہ کیا اور دینی و علمی امور میں امت کی قیادت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار کیا. امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کے حال کی رعایت کرتے ہوئے ہر قسم کے علوم و معارف سے سیر کیا. آپ علیہ السلام امام صادق بچپن میں اپنے پدر بزرگوار کے بلند پایا کے دروس میں حاضر ہوتے تھے اور جو آپ علیہ السلام کے بیت الشرف کے ہال میں یا مسجد نبوی میں دیے جاتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کے ان شاگردوں میں نابغہ نون الف بے غین ہے شمار ہوتے تھے کہ جو بڑے بڑے علماء اور آپ علیہ السلام سے سن و سال میں بہت بڑے تھے. ان کی گواہی عمر بن عبدالعزیز نے ولید بن عبد الملک کے سامنے دی جب وہ مدینہ زیارت کرنے کے لیے آیا تھا. ولید نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ بے شک آپ علیہ السلام کے فرزند اتنی چھوٹی سی عمر میں علامہ دہر ہیں. دال ہے رہے اور دال کے اوپر زبر تھا. پھر لکھا ہے، اب یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے امام صادق کما عرفہ علماء الغرب صفحہ نمبر 112. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے احسان و نیکی میں آپ علیہ السلام کے والد کی مثال تھے. آپ علیہ السلام کی دوبارہ پڑھتے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے احسان و نیکی میں آپ علیہ السلام کے والد کی مثال تھے. آپ علیہ السلام کی نظر میں سب سے بہترین اعمال والدین کے ساتھ نیکی و احسان کرنا ہے. حوالہ ہے وسیلہ المعال فی عدہ عین دال ہے اور دال پہ تشدید ہے اور مناقب الآل صفحہ نمبر 208. اور پھر آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بے شک خداوند عالم والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے موت کی سختیوں کو آسان کر دیتا ہے. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے آپ علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ 19 سال گزارے. حوالہ ہے مناقب آل ابی طالب علیہ السلام، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 280. اور کتابوں میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ 30 برس بسر کیے.
چلیے یہ روایت بھی ہے. پھر لکھا ہے کہ ان کے سلوک سے متاثر ہوئے اور ان کی جیتی جاگتی تصویر بن گئے. اپنے والد بزرگوار علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام نے امت کی باغ ڈور سنبھال لی. آپ علیہ السلام کے ارد گرد فقہا جمع رہتے. راویان حدیث آپ علیہ السلام سے مختلف قسم کے علوم و معارف حاصل کرتے اور ان کے علاوہ اچھی حکمتیں اور آداب بھی سیکھتے تھے. اب ہیڈنگ آ گئی ہے آپ علیہ السلام کے وسیع علوم. لکھا ہے امام صادق علیہ السلام اپنے دور میں علوم و معارف کی وسعت کے اعتبار سے یکتا شخصیت کے مالک تھے. آپ علیہ السلام اپنی عطا و بخشش اور عبقریات عین بے قافرے یہ الفتے میں نابغہ تھے. نون الف بے غین ہے. شیخ ابو زہرا کا کہنا ہے کہ امام صادق علیہ السلام اپنے زمانے کی فکری طاقت تھے. آپ علیہ السلام نے صرف اسلامی دروس، علوم قرآن، سنت اور عقیدے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے کائنات اور اس کے رموز و اسرار کا بھی درس دیا. اپنی عقل کو آسمانوں، آفتاب، چاند اور ستاروں کے مدار، بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس چیز پر یہ گھوم رہی ہے، بریکٹ کلوز ہو گیا، اس پر ستاروں کے مدار پر محیط کر دیا. اسی طرح آپ علیہ السلام نے علم النفس کی تعلیم پر بھی بڑی توجہ دی. اور جب فلسفے کی تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ سقراط نے انسانوں کے لیے آسمان سے فلسفہ نازل کیا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے آسمان، زمین، انسان اور دین و شرائع کا درس دیا ہے. حوالہ ہے امام صادق علیہ السلام اور صفحہ 101 اور 102. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسی طرح عالم اسلام میں ہمیشہ کی ترقی کے لیے اپنے علوم کی سخاوت کے چشمے ابالتے رہے. آپ علیہ السلام نے اسلامی ثقافت میں جو ایجادات کی ہیں ان میں نہ آپ علیہ السلام کے علوم کی کوئی حد ہے اور نہ ہی آپ علیہ السلام کے معارف کی کوئی انتہا. آپ علیہ السلام نے دنیا اسلام ہی کی نہیں بلکہ علمی حیات کی بوسیدگی کو بھی دور کیا ہے اور آپ علیہ السلام نے پوری دنیا کو فیض پہنچایا. اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی یونیورسٹی. کہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی عباسی دور میں سب سے نمایاں جامعہ تھی جو کہ علمی زندگی کے امور انجام دے رہی تھی. آپ علیہ السلام نے مختلف علوم کی اقسام شائع کی جن کو لوگ اس وقت نہیں جانتے تھے. اس یونیورسٹی نے بہترین مفکر، منتخب فلسفی اور نامور علماء پیش کیے. بعض محققین کا کہنا ہے کہ اس مقام پر اس حقیقت کا بیان کرنا واجب ہے کہ ترقی پر گامزن ہونے کے لیے اسلامی ثقافت اور عربی فکر اسی یونیورسٹی کی مرہون منت ہیں اور اس کے امید عین میم یہ دال امید و سردار امام جعفر صادق علیہ السلام نے علمی تجدد اور قیمتی میراث چھوڑی ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ نوٹ کیجیے حیات الامام صادق علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے عارف سامر سے الف میم رے کا کہنا ہے کہ علمی میدان میں امام صادق علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کرنا واجب ہو گیا کہ مدرسہ فکر کے پہلے بانی آپ علیہ السلام ہیں. فلسفہ باطنی کی تعلیم کا پہلا مرکز قائم کرنے والے آپ علیہ السلام ہی ہیں. نیز علم کیمیا کے موجد بھی آپ علیہ السلام ہی ہیں جس کے سلسلے میں جابر رضی اللہ بن حیان صوفی ترسوسی سے گفتگو کی ہے. آپ علیہ السلام ہی نے عقل اسلامی کو اس کے محدود دائرے سے نکال کر خوشگوار اور کھلی فضا عطا فرمائی جس کے ہر پہلو میں صحیح و سالم فکری اور علمی آزادی پائی جاتی ہے جو منطق اور حقیقت پر مبنی ہے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے جعفر صادق ملہم الکیمیا صفحہ نمبر 32. ہم نے اس یونیورسٹی کے متعلق حیات الامام صادق علیہ السلام میں مفصل طور پر گفتگو کی ہے اور اب ہم ذیل میں اس کی بعض بحثوں کی طرف اجمالاً اشارہ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہیڈنگ ہے یونیورسٹی کا مرکز. لکھا ہے جس یونیورسٹی کا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس کی بنیاد ڈالی اس کا بڑا مرکز یثرب میں تھا اور جامع نبوی عظیم میں آپ علیہ السلام اپنے محاضرات میم ہے الف زواد رے الف محاضرات و دروس دیا کرتے تھے اور بعض اوقات آپ علیہ السلام کے بیت الشرف کے صحن میں بھی یہ دروس برقرار رہتے تھے. پھر لکھا ہے اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے علمی وفود. علمی وفود کے حوالے سے لکھا ہے کہ عالم اسلام کے مختلف مقامات کے بزرگان فضیلہ جلدی اس درسگاہ سے کسب فیض کے لیے حاضر ہونے لگے. سید عبد العزیز الاہل کا کہنا ہے کہ کوفہ، بصرہ، واسط، حجاز اور ہر قبائل بنی اسد، غنی، میم خیلف، ریقاف، مخارق، پھر لکھا
توئے چھوٹی ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے، اور لکھا ہے اس کے بعد سلیم، پھر لکھا ہے غطفان غین توئے فے الف نون، غفار، پھر لکھا ہے ازد الف زے دال، اور پھر لکھا ہے خزاء خے زے الف عین ہے، پھر ہے خشعم خے یا خشعم ہے یا خصعم ہے، خے شین عین میم، پھر ہے مخزوم، اور بنی زبا زواد بے ہے اور بے پہ تشدید ہے۔ قریش کے لوگ مخصوصاً حارث بن عبد المطلب، بنی حسن بن علی اپنے بچوں کو اس درسگاہ میں تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجنے لگے۔ اس کے علاوہ عرب اور فارس کے کچھ آزاد قبیلے، خاص طور سے شہر قم کے علماء نے بھی اپنے بچوں کو امام صادق علیہ السلام کی درسگاہ میں تحصیل علم کے لیے روانہ کیا۔ حوالہ ہے جعفر بن محمد صفحہ نمبر 59۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اقالیم اسلامیہ نے مشترک طور پر اپنے بچوں کو امام کے علوم سے استفادہ اور نسل نبوت سے احکام شریعت حاصل کرنے کے لیے امام علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ طلباء کی تعداد۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی یونیورسٹی کے طالب علموں کی تعداد 4000 تھی۔ حوالہ ہے الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 اور اعلام الورا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 535 اور المعتبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26۔ یہ ہم نے اس کے حوالہ جات پڑھ لیے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، یعنی کہ جو 4000 تھی یہ بہت بڑی تعداد تھی جس کی اس دور کے علمی مدرسوں میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حافظ ابو عباس بن عقدہ ہمدانی کوفی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث نقل کرنے والے راویوں کے نام کے متعلق ایک کتاب تالیف کی ہے جس میں 4000 طلاب کے نام تحریر کیے ہیں۔ حوالہ ہے سوائق المحرقہ صفحہ نمبر 120۔ پھر لکھا ہے ڈاکٹر محمود خالدی کا کہنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے موثق میم واو پہ حمزہ ہے اور سے قاف موثق راویوں کی تعداد 4000 تھی۔ ہم اس بڑی تعداد سے بالکل بھی متعجب نہیں ہیں، بلکہ اگر اس کے برعکس واقع ہو اور نقل کیا جائے تو تعجب کا امکان ہے۔ حوالہ ہے اصول الفکریہ للثقافت الاسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203۔ پھر آئیے آگے پیج 293 پر ہم آ گئے ہیں، لکھا ہے محقق نے معتبر میں کہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایسے علوم شائع ہوئے جن سے عقلیں مبہوت ہو کر رہ گئیں۔ امام علیہ السلام سے تقریباً 4000 راویوں نے روایت کی ہے۔ حوالہ ہے حیات الامام جعفر صادق علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134۔ پھر آگے لکھا ہے کہ سید محمد صادق نشاءات کا کہنا، نون شین الف پہ حمزہ ہے اور تے کا کہنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیت الشرف یزدان کی یونیورسٹی کے مثل تھا، جو ہمیشہ علم حدیث، تفسیر، حکمت اور کلام کے بڑے بڑے علماء سے چھلکتا رہتا تھا۔ اکثر اوقات آپ علیہ السلام کے درس میں 2000 طلباء حاضر ہوتے تھے اور بعض اوقات 4000 مشہور علماء حاضر ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے شاگردوں نے آپ علیہ السلام کی وہ تمام احادیث اور دروس تحریر کیے کہ جو بعد میں شیعہ یا جعفری مذہب کے علمی خزانے کے مانند کتابوں کی شکل میں آ گئے۔ حوالہ ہے حیات الامام جعفر صادق علیہ السلام اور مذاہب اربعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62۔ لکھا ہے ہم نے حیات الامام صادق علیہ السلام میں آپ علیہ السلام کے 3662 راویوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اگلی ہیڈنگ ہے یونیورسٹی کے شعبے۔ لکھا ہے وہ اکثر علماء جو آپ علیہ السلام کی درسگاہ سے فارغ التحصیل ہو کر اپنے وطن واپس پلٹے، انہوں نے اپنے وطن میں علمی اور دینی مدرسے قائم کیے اور آپ علیہ السلام کے جامعہ کی سب سے بڑی شاخ کی بنیاد کوفے میں ڈالی گئی، جو جامعہ کوفے کے نام سے مشہور ہوا۔ حسن بن علی وشا واو شین الف حمزہ کا کہنا ہے کہ میں اس یعنی کہ مسجد کوفہ مسجد میں پہنچا تو مجھ سے 900 شیخ علماء نے کہا کہ مجھ سے جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام نے حدیث بیان کی ہے، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے حیات الامام جعفر صادق علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135۔ لکھا ہے کوفے میں وسیع پیمانے پر علمی تحریک کا آغاز ہوا، جیسے کہ اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر وسیع پیمانے پر علمی نہضت قائم ہوئی، نون ہے ضوات قائم ہوئی تھی۔ سید میر علی ہندی کہتے ہیں کہ اس دور میں علم منتشر کرنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، یعنی کہ فکر ایک دم آزاد تھی، اور اس نے عقل کو اس کے محور سے جدا کرنے میں مساعدت کی، میم سین الف عین دال تے
کی اور عالم اسلام میں عام طور پر ہر جگہ فلسفی بحثیں ہونے لگیں۔ اس بات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ اس بلند و بالا تحریک کا آغاز علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کو صادق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے کیا۔ آپ علیہ السلام نے افق تفکیر کو خوش آمدید کہا۔ آپ علیہ السلام بہت گہری فکر کے مالک تھے۔ آپ اپنے زمانے کے تمام علوم سے آشنا تھے۔ حقیقت میں آپ علیہ السلام ہی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام میں مشہور فلسفی مدرسوں کی بنیاد ڈالی۔ حقیقت میں جن لوگوں نے بعد میں مختلف جگہوں پر مدرسے کی بنیاد ڈالی وہ خود امام علیہ السلام کے دروس میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے درس میں دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ فلسفے کے دروس پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حوالہ ہے جعفر بن محمد علیہ السلام، صفحہ نمبر 59۔ آگے لکھا ہے کہ بہرحال کوفے میں بعض علمی خاندان کو امام علیہ السلام کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا اور بہت سے خاندان جیسے آل حیان ہے یہ الف نون، تغلبی تے غین لام بے چھوٹیے، آل عین الف عین یہ نون، بنی عطیہ بے نون چھوٹیے عین تو یہ ہے، اور بیت بنی دراج وغیرہ، اور دوسرے علمی خاندانوں نے علم فقہ اور حدیث میں تخصص کیا۔ حوالہ ہے تاریخ کوفہ، صفحہ نمبر 408۔ پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کوفے میں 2 سال سے زیادہ قیام کیا۔ آپ علیہ السلام نے بنی عبد القیس کے یہاں قیام کیا جہاں پر آپ علیہ السلام سے احکام دین کے متعلق فتوے معلوم کرنے والے شیعوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ محمد بن معروف ہلالی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ہجوم کے متعلق یوں بیان کیا ہے کہ میں مقام ہیرا پر جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں پر لوگوں کا اجتحام تھا۔ چوتھے دن میں نے ان کو اپنے قریب ہوتے دیکھا، لوگ ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ امام علیہ السلام اپنے جد امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کی طرف گئے تو میں بھی ان کے نقش قدم پر قدم رکھتا ہوا ان کے ساتھ ہو لیا اور ان کا کلام سنا۔ حوالہ ہے حیات الامام جعفر صادق علیہ السلام، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 136۔ پھر لکھا ہے، آئیے اب اگلی ہیڈنگ ہے علمی طریقے۔ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروس میں ہر قسم کے علوم و معارف اور ثقافتی ضرب المثل شامل ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مندرجہ ذیل موضوعات میں دروس دیے: علم فقہ، علم حدیث، علوم قرآن، علم طب، کیمیا، فزکس، علم نبات، اور ان کے علاوہ آپ علیہ السلام نے دوسرے ایسے علوم کی تعلیم بھی دی کہ جن کا آنے والے معاشرے میں صناعت میں اثر تھا۔ سواد نون الف عین تے۔ ان تمام علوم میں نمایاں طور پر امام علیہ السلام نے جس علم کا بہت زیادہ اہتمام کیا وہ علم فقہ اسلامی ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے عبادات، معاملات، عقود عین قاف واو دال اور ایقاعات الف یہ قاف الف عین الف تے کی تشریح فرمائی، اور وہ احادیث شریفہ جن کی طرف امامیہ فقہا احکام شرعی سے استنباط کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے علوم کی تدوین۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اپنے تمام دروس و محاضرات کو تدوین کرنے کی شدت کے ساتھ تاکید فرمائی کہ کہیں یہ دروس ضائع و برباد نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ابو بصیر رضی اللہ نے سے مروی ہے کہ میں ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں لکھنے سے کون منع کرتا ہے؟ بے شک تم اس وقت تک حفظ نہیں کر پاؤ گے جب تک نہ لکھ لو۔ میرے پاس سے بصرے والوں کا ایک گروہ ایسا گیا کہ جو جس چیز کے بارے میں سوال کرتا تھا اس کو لکھتا تھا۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 292 اور حدیث نمبر 292۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم تدوین کرنے کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ اپنے شاگرد جابر رضی اللہ بن حیان سے کہا کہ ایسا کاغذ تیار کرو کہ جس کو آگ نہ جلا سکے۔ جابر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ کاغذ تیار کیا کہ جو امام علیہ السلام نے اس کاغذ پر اپنے دست مبارک سے لکھ کر اسے آگ میں ڈالا تو آگ اس کو نہ جلا سکی۔ حوالہ ہے امام صادق کما عرف علماء العرب، صفحہ نمبر 54، اور جابر بن حیان و خلفاء
صفحہ نمبر 57۔ چلیں اب مزید آگے پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے البتہ راویوں نے کتاب کے نام کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس میں تحریر کیے گئے علم کا نام بتایا کہ جو جن کو صفات آگ نہ جلا سکی۔ امام علیہ السلام کے شاگرد علماء نے آپ علیہ السلام کی آواز پر بڑی جلدی کے ساتھ لبیک کہی، اور جابر بن حیان نے علم کیمیا کے متعلق آپ علیہ السلام کے بیان کردہ مطالب کو مدون کیا، جن کی تعداد 500 ہے۔ حوالہ ہے مراعۃ الجنان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 اور العلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ کی تعداد 500 تک پہنچ گئی۔ یہ رسائل علم کیمیا کے لیے بہت ہی بہترین سرچشمہ ہیں اور ان سے علماء نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ امام علیہ السلام کے کچھ نابغہ شاگردوں کا ایک گروہ تھا، نون الف بے غین ہے، شاگردوں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے مختلف قسم کے علوم میں مختلف کتابیں تالیف کی ہیں۔ محقق کبیر آقا بزرگ رحمۃ اللہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے بریکٹ کلوز، وہ رقم تراز ہیں کہ امام علیہ السلام کے شاگردوں میں سے 200 شاگرد مصنف تھے۔ حوالہ ہے الذریعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 301 اور 374۔ پھر لکھا ہے اس اختصار کے ساتھ ہی امام صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی کے سلسلے میں ہماری گفتگو ختم ہو جاتی ہے، اور جب یہاں پر یہ گفتگو ختم ہوتی ہے تو ہم اپنی ریکارڈنگ کو بھی یہاں پہ روک دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے پہلے تو سوچا تھا کہ ہم ایک ساتھ ہی ایک ہی سیٹنگ میں مکمل کر لیں گے، لیکن اگر ابھی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہم نے ایک ہی سیٹنگ میں مکمل کی تو یہ 40 منٹ سے اوپر چلا جائے گا، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہاف پڑھ لیتے ہیں۔ تو پھر ابھی اتنے ہی منی پیج 296 پہ آپ سے اجازت، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں اس سے آگے پڑھیں گے، اور جو ہیڈنگ ہے جو ہم پڑھیں گے آگے وہ ہے آپ علیہ السلام کی صفات و خصوصیات۔ تو پھر اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔